अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। अभी आपको कौमी असम्बली लिए चलेंगे जहां पर फवाद चौधरी इजहार ख्याल कर रहे हैं। जो PMLN है बुनियादी तौर के ऊपर जनरल ज़ियाउल हक की कोख से जन्म लिया इस सियासी जमात ने, और उसके बाद ये देखिए 1981 से 1985 तक हाउस प्लीज, 1981 से 1985 तक एक दौर, ऑर्डर इन हाउस प्लीज। देखिए 1985 से आप भी सुन ले, आप प्लीज 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 सर प्लीज। और ये वो जमात है जिसके सरबराह ने जो ये सियासी फिलॉसफी विक्टिमाइजेशन की चूंकि बात कर रहे थे लीडर ऑफ अपोजिशन, तो मैं सिर्फ इनकी तवज्जो ये दिलाना चाहता हूं कि जिस सियासी फिलॉसफी से इस जमात ने जन्म लिया वो फिलॉसफी ही पाकिस्तान के एक अजीम लीडर जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगा के शुरू हुई थी। तो विक्टिमाइजेशन की तो आप बात ना करें। उसके बाद आगे चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। इसके अदवार देखिए, 1985 से 1988 का एक दौर, 1988 से 1990 का एक दौर, और फिर 1990 से 1993 का एक दौर, और फिर 1993 से 1997 का एक दौर, और फिर सवाए 1999 से लेके 2008 तक के एक दौर के इस मुल्क के जो सियाह, इस मुल्क के तमाम खजानों के इंचार्ज, इस तमाम मुल्क के तमाम निजाम के इंचार्ज, इस मुल्क की तमाम सियासी ताकत के इंचार्ज, अगर कोई एक खानदान और एक सियासी जमात रही तो वो हमारे मोहतरम लीडर ऑफ अपोजिशन और उनके साथी थे। जनाबे वाला ये जो सारी बातें आज कर रहे हैं, ये जो मौजूदा नायब है, इसमें PTI ने तो एक चपड़ासी भी भर्ती नहीं किया। हम ये इसके जो चेयरमैन हैं, इसके जो चेयरमैन हैं, आप मैडम आप प्लीज, मैडम आप प्लीज आप हौसला रखिए थोड़ा, प्लीज प्लीज आप। सर मुझे पता है तल हकीकतें जी हैं, जी प्लीज कैरी ऑन प्लीज। नहीं होती, पता है चौधरी साहब प्लीज, बर्दाश्त नहीं होती, और मुझे पता है सर जो कुछ तल हकीकतें हैं बर्दाश्त नहीं हो रही, और लेकिन मैं याद दिलाना जरूरी समझता हूं, जैसे हम ये देख रहे हैं कि इस नैब में तो हमने एक चपड़ासी भी हमारा नहीं है। इस नैब में के चेयरमैन नैब की तकर्री की जनाब खुर्शीद शाह साहब ने और PMLN ने मिलकर के की। इसका सारे का सारा जो इन्वेस्टिगेशन सेटअप है वो उसने लगाया। प्लीज आप मेहरबानी करें, इस तरह ना करें ना, बात को हाउस को जिस तरह हमने चलाया है, मेहरबानी होगी जो भी बात करे उसको सुन ले ताकि उसका नुक्ता नजर सामने आ जाए, प्लीज जी। तमाम हाउस जो है, ये जो तमाम नैब का मौजूदा सेटअप है, इसको लगाने में जो लोग जिनके नाम लिए जा सकते हैं, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और खुर्शीद शाह साहब लीडर ऑफ अपोजिशन थे। सो जो नॉमिनेशंस इन्होंने की तमाम की तमाम इन्हीं की लगाई हुई हैं। सारे का सारा नैब का जो कानून है, 1997 में ये नैब का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। और जनाब स्पीकर मैं थोड़ा सा याद करा दूं, आज के चेयरमैन नैब के ऊपर तो काफी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन माजी में सैफुर रहमान को नैब का इंचार्ज लगाया गया। और जनाब स्पीकर मैं आपको लीडर ऑफ अपोजिशन विक्टिमाइजेशन का गिला कर रहे थे, मैं थोड़ा सा याद कराना चाहता हूं कि उस वक्त की वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को जब एक अदालत में और जिस तरीके से एक ही दिन के ऊपर एक दिन पिंडी तारीख रखी जाती थी, राजा परवेज अशरफ साहब और सारे ये जानते हैं किस तरीके से उस वक्त सलूक हुआ। फिर मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार और इंशाअल्लाह ताला आखिरी बार परवेज मलिक साहब बैठे हैं, PMLN के MNA हैं, इनके बड़े भाई मलक कयूम साहब थे, जज थे लाहौर हाई कोर्ट के। कोई और कभी पाकिस्तान की तारीख में यह नहीं हुआ कि उस वक्त के वजीर आला और आज के लीडर ऑफ अपोजिशन फोन करते हैं जज को और कहते हैं और फरमाते हैं कि 3 साल की कैद तो बड़ी थोड़ी है जज साहब, 7 साल तक करो।
اور جناب اسپیکر ویسا ہی ہوتا ہے. یہ اپوزیشن کی وکٹمائزیشن کی ہسٹری ہے, یہ لیڈر آف اپوزیشن کی وکٹمائزیشن کی ہسٹری ہے جو ہمیں بتا رہے ہیں. جناب اسپیکر, یہ ہمیں بتا رہے ہیں احتساب کیا ہوتا ہے, یہ ہمیں بتا رہے ہیں وکٹمائزیشن کیا ہوتی ہے. جناب اسپیکر, مجھے اور بہت سارے لوگوں کو پتا ہے 99 میں جب یہاں پر ان کی حکومت گئی, کسی ڈسٹرکٹ میں, اور بہت سارے لوگ ہمارے جو پیپلز پارٹی کے دوست ہیں ان کو تو پتا ہے, کسی ڈسٹرکٹ میں کوئی سیاسی ورکر نہیں تھا جس کے اوپر اس وقت پرچے نہیں تھے. جب ان کی حکومت گئی, کوئی ایسا سیاسی لیڈر اپوزیشن میں نہیں تھا جس کے اوپر جو کرمنل پروسیکیوشنز ہیں وہ نہیں کی جا رہی تھی, اور ساری کی ساری کی جا رہی تھی سیاسی بنا کے اوپر. پھر جب بھی طاقت ملی اور جب بھی اختیار آیا, جب اختیار سے باہر ہو تو اس وقت تو سارے لوگ ہی اچھے ہوتے ہیں, جب اختیار ہی نہ ہو تو اس وقت تو سب کو اچھی اچھی باتیں یاد آتی ہیں. دیکھنا تو یہ ہے کہ جب اختیار میں تھا تو تم نے کیا کیا. جب اختیار میں تھے تو کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جو آپ کی شرارت سے, آپ کی زیادتی سے, آپ کے شر سے محفوظ ہو. میرے یہاں پر جناب اسپیکر, ایون پچھلے دور میں آپ دیکھیے 32 کیسز کیے گئے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اوپر. ان میں 32 کیسز میں سے 8 کیس دہشت گردی کے تھے کہ ہمارے خلاف پروٹیسٹ کیوں کیا. اس کے بعد ہمارے 347 کارکن, ہمارے 347 پی ٹی آئی کے کارکن بچے کسی کالج میں ہیں, کسی اسکول میں ہیں, سارے ٹیررزم کے پرچے جو ہیں, پوری آدھی کابینہ, ڈاکٹر صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں اور آپ خود یہاں پہ بیٹھے ہیں اور باقی سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, سب کے اوپر پالیٹکس کے اوپر جو ہے وہ پرچے کیے گئے. لیکن خیر میں صرف یاد دہانی کرا. میری گزارش یہ ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں, میری عرض یہ ہے, پی ایم ایل این کے بھی بہت سارے جو دوست ہمارے بیٹھے ہیں, یہ جو ہماری جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور جس کے جو سینئر منسٹرز یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ تو 1/3 اسمبلی کے پیدا ہونے سے بھی پہلے پاکستان پہ حکومت کر رہے ہیں. یہاں پہ تو جو اکثر ہم لوگ تو چلے نا تجربہ کار ہیں, پہلی بار آئے ہیں, لیکن یہ تو 3 نشروں سے پاکستان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. اور جناب اسپیکر, ان کے دور میں وہ جو منیر نیازی نے کہا نا کہ یہ میرے ملک پر آسیب کا سایہ ہے کہ کیا ہے, کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ. تو جناب اسپیکر, حرکت تیز تر رہی. حرکت 1981 میں ایک اتفاق فاؤنڈری سے شروع ہوئی. ماشاءاللہ 99 میں 7 کمپنیز کا گروپ آف کمپنیز تھا. حرکت شروع ہوئی کہ جب کسی کے پاس ڈھیلا نہیں تھا. آج ماشاءاللہ خاندان کا ہر فرد بلینر. جناب اسپیکر, پلیز آرڈر ان ہاؤس, پلیز آپ تشریف رکھیں. مجھے بڑی خوشی, تشریف رکھیں پلیز, اس کو بات کرنے پلیز. جناب اسپیکر, مجھے بڑی خوشی ہوئی. جناب اسپیکر, مجھے بڑی خوشی ہوئی جب لیڈر آف اپوزیشن نے بار بار یہ بات کہی. مجھے بڑی خوشی ہوئی, اور میں اتفاق کرتا ہوں لیڈر آف اپوزیشن سے. انہوں نے کچھ باتیں جو ہیں وہ بار بار کہیں. انہوں نے کہا کہ اگر میرے بچوں نے اور میں نے باہر انویسٹمنٹ کی ہو اور میرا 1 روپیہ بھی ثابت ہو جائے یا میری پراپرٹی ثابت ہو جائے باہر, تو میں شرم سے ڈوب مروں گا اور میں سیاست سے استعفیٰ دے دوں گا. تو میری صرف لیڈر آف اپوزیشن اب چلے گئے ہیں, میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہی اصول ان کے بھائی پہ بھی اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ہماری نظر میں جو باتیں باقی انہوں نے کی ہیں, یہ جو مقدمات بھی بنے ہیں جناب اسپیکر, ایک مقدمہ بھی ہمارا تو بنایا ہوا نہیں. جو چاہے یہ صاف پانی کا معاملہ ہو, چاہے یہ آشیانہ ہاؤسنگ کا معاملہ ہو, چاہے یہ ایون فیلڈ کی پراپرٹیز کے معاملات ہوں, ہم نے ان میں سے نہ کوئی مقدمہ شروع کیا. جو گرفتاریاں ہوئی نہ ہی ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے. ہم نے تو صرف یہ کیا ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ
جب بھی پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے 50 چور جو ہیں ان کو پکڑنا ہے اور ہم چوروں اور ڈاکوؤں کو جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، تو اپوزیشن کیوں پریشان ہو جاتی ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ بات، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اپوزیشن میں کچھ دوست ہمارے خامخواہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم چوروں کو اور ڈاکوؤں کو پکڑیں گے، آپ نہ پریشان ہیں، اور آپ کے سر میں یقین دلاتا ہوں کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں، وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب ہمارا جو معاملہ ہے، جس طرح سے انہوں نے پھر ایک اور بات، امپورٹنٹ بات جس کو میں ضرور کہنا چاہوں گا، جو لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ خدا نہ خواستہ ان کے اوپر مقدمہ بن گیا ہے تو کہیں پاکستان اور چین کے ریلیشن شپ خراب ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں کہا جناب والا، ایسا نہیں ہوگا، نہ ٹرکی سے نہ چین سے۔ کچھ ہوتا ہے جب آپ اتنا لمبا عرصہ اقتدار میں رہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اصل میں ملک سے بڑے ہو گئے ہیں۔ 1981 سے جب آپ دیکھتے ہیں جو تھامس جیفرسن جب امریکہ کا آئین بن رہا تھا تو انہوں نے اسی لیے کہا تھا کہ ٹینیورز لانی چاہیے، کیونکہ آپ جب لمبا عرصہ اقتدار میں رہ جاتے ہیں تو آپ جمہوریت کے بجائے بادشاہت کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہی ہماری پی ایم ایل این کی اس وقت لیڈرشپ کا ڈائلما ہے، کیونکہ یہ تو بادشاہت کی طرف چلے گئے ہیں، جمہوریت کی تو بات نہیں آتی۔ اسی لیے ان کو لگتا ہے کہ جب میں نہیں ہوں تو چین سے کیسے تعلقات چل سکتے ہیں۔ آج ہمارے تعلقات انشاءاللہ تعالی چین سے، ترکی سے، سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے، آج پاکستان کے تعلقات مضبوط تر ہیں اور انشاءاللہ مضبوط ترین ہو رہے ہیں۔ اور ایران، بالکل ایران سے اسی طریقے سے جو سارے مقدمات، اس کے ساتھ تھوڑا سا انہوں نے اشارہ کیا لیڈر آف اپوزیشن نے، ہمیں نہیں پتا کہ فرینکلی یہاں پہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ فوج کی مداخلت ہوئی انتخابات میں اور یہ ہوا اور وہ ہوا، یا جس طرح سے انہوں نے بات کی، ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک مقدمہ اصغر خان کا مقدمہ ہے جو 1990 کے انتخابات کے بارے میں، اور اس مقدمے کو کسی اور فورم نے نہیں، سپریم کورٹ نے سنا۔ اور کیا میں اپنے دوستوں سے، پی ایم ایل این کے دوستوں سے میں یہ کہوں گا کہ کیا آپ اس کے اوپر ہمارا ساتھ دیں گے کہ اصغر خان کے مقدمے کو آگے چلنا چاہیے اور جو اس میں ایکیوزڈ ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے؟ اسی طرح بہرحال یہ وہ باتیں ہیں، اور جو انہوں نے اپنے مقدمے کے بارے میں گفتگو کی ہے، انہوں نے جو میرٹس ڈسکس کیے ہیں، یہ دیکھیے یہ وہ جانے اور نیب جانے، نہ ہم نے یہ مقدمہ ان پہ بنایا ہے، نہ ہی ہم اس کی پروسیکیوشن کر رہے ہیں، یہ نیب کا معاملہ ہے، اور جس طریقے سے لا منسٹر صاحب نے پوری پروویژنز پڑھ کے سنائی، وہ بات ہو نہیں سکتی، اس کے میرٹس کے اوپر بات ہو نہیں سکتی۔ ہاں، ہم یہ ضرور اپوزیشن کو کہیں گے، ہم یہ ضرور آپ سے بات کریں گے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نہ ہی چیئرمین نیب کو اس طرح سے پارلیمنٹ کی کمیٹیز میں بلایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس طریقے سے ان کو یہ کہا جائے کہ ایک سیاسی دباؤ ان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے، پروسیکیوشن کو آزادی سے اپنا کام کرنے کا حق حاصل ہے۔ البتہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کا احتساب کا عمل بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، ہمیں آپ اپنی تجاویز دیجئے، جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی آئے، جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ آگے بڑھے، ہم اس کے لیے بالکل حاضر ہیں۔ بہت شکریہ۔